हेलो देयर एंड वेलकम, दिस इज़ अहमद बख्श। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 13 फरवरी 2023 का जो अखबार है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम रेलेवेंट हैं और जिसका ताल्लुक जो है वो CSS, PMS, PCS या एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ है। अगर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप फ्री PDF हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसकी आउटलाइन कुछ इस तरह है कि इकोनॉमी के हवाले से टॉपिक होगा पाकिस्तान US कोऑपरेशन ऑन डिफेंस, यानी पाकिस्तान और अमेरिका जो डिफेंस यानी फ़ौज के हवाले से बात हो रही है अमेरिका और पाकिस्तान की, उस पे बात होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो इश्यूज़ हैं और उसके सॉल्यूशन हैं उस पे बात होगी। एब्रीविएशंस डिस्कस की जाएंगी और GK रेलेवेंट इसमें चीज़ें होंगी। पहले ही जो ख़बर है वो है पुअर टैक्स कलेक्शन। बेसिकली ये एक एडिटोरियल आया हुआ है और एडिटर जो अखबार का होता है, ख़ास करके अगर वो डॉन अखबार का एडिटर हो तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखेगा। तो टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो टैक्स से रिलेवेंट जो चीज़ है उसमें देखते हैं कि कह रहा है कि एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट is struggling to seek a bailout from the IMF, the 0.4% point drop in the tax to GDP ratio in the first half of current fiscal to 4.4 PC from 4.8 PC last year should worry the government. कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पहले ही हुकूमत कोशिश कर रही थी कि IMF के साथ बेल आउट एक पैकेज डील करें। बेल आउट पैकेज वो होता है कि जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करने वाली हो, फिर आपको IMF कुछ लोन या पैसे दे दे, वो एक बेल आउट पैकेज होता है। तो पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशो है वो इस मरतबा 0.4% कम हो गया है। यानी अगर आप फोकस करें तो ये चीज़ यहाँ पे 4.4 इस साल हुआ है, पिछले साल 4.8% था। यानी पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशो है वो पिछले साल 4.8 था और इस साल 4 पॉइंट कम होके 4.4 बन गया है। आगे कह रहा है falling tax collection is at the core of Pakistan financial and external woes, as it is forcing successive governments to run a huge budget deficit and accumulate massive public debt, domestic and foreign, to fill the widening gap. कह रहे पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का गिरना है वो पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं और पाकिस्तान के जो बैरूनी मसाइल हैं उसकी जड़ है। वो जड़ इस तरह है कि पाकिस्तान में जब टैक्स कलेक्शन नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि हर आने वाली हुकूमत को बजट डेफिसिट का खसारा होता है। बजट डेफिसिट का मतलब हम आगे जाके देखेंगे। और फिर हुकूमतों को पब्लिक डेट भी लेना पड़ता है, डोमेस्टिक डेट भी लेना पड़ता है और बाहर से कर्ज़े भी लेने पड़ते हैं ताकि ये जो बजट डेफिसिट है उस डेफिसिट को कम किया जा सके। तो अगर टैक्स नेट बढ़ेगा, अगर पाकिस्तानी लोग टैक्स ज़्यादा देंगे तो पाकिस्तान को जो है कर्ज़ों पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान ख़ुद इस काबिल हो सकेगा कि वो अपना जो इकोनॉमी का पहिया है ख़ुद चला सके। आगे कह रहा है it is also resulting in a rapid decrease in the development spending, a growing debt servicing burden, and an increase in the indirect taxes and levies on both documented businesses and consumers. कह रहे जब पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन कम होती है तो उससे क्या क्या होता है नुकसानात। पहला नुकसान ये होता है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग माना रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो ये जो डेवलपमेंट होती है मुल्क में वो कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर अ ग्रोइंग डेट सर्विसिंग बर्डन, पाकिस्तान को जो कर्ज़े देने होते हैं उन कर्ज़ों का बोझ पड़ जाता है क्योंकि पैसे ही नहीं है कर्ज़े देने के लिए और ऊपर से टैक्स भी कम आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान को डेट सर्विसिंग बर्डन आ जाता है। तीसरा क्या हो जाता है,
An increase in indirect taxes and levies on both documented businesses and consumers. تو جو عوام ہے یا وہ بزنسز جن کے جو ڈاکومنٹڈ بزنسز ہیں یعنی جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ حکومت مجبوراً انڈائریکٹ ٹیکسز اور لیویز لگاتی ہے، جس سے ان کے پھر بزنسز فلاپ ہو جاتے ہیں، پھر یعنی ان کو منافع نہیں پڑتا ہے اور عام عوام پہ جو ہے مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے مزید کیا بات کی جا رہی ہیں۔ ریزنز بتا رہے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کم ہے اور وہ بڑھ رہی نہیں۔ پہلی ہے دیر آر ملٹیپل ریزنز بیہائنڈ پاکستان's لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو regarded as one of the lowest internationally, and they include flawed, corrupt and inefficient tax structure. کہہ رہے پہلی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹیکس ہے وہ نہیں بڑھ رہا، وہ یہ ہے کہ فلاڈ، کرپٹ اینڈ ان ایفیشینٹ ٹیکس اسٹرکچر ہے۔ ہمارے پاس جو ٹیکس کا نظام ہے وہ فلاڈ ہے، فلاڈ مانا پراپر نہیں ہے، نمبر 2 کرپٹ ہے، اور ان ایفیشینٹ یہ ہوتے ہیں جن کے پاس قابلیت نہیں ہوتی، یعنی وہ جو ہمارا ٹیکس کلیکشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کو کلیکٹ کر سکیں۔ تو پہلا ریزن یہ ہو گیا۔ آگے بتا رہا ہے سیڈلی دا گورنمنٹ لیک آف پولیٹیکل ول اینڈ انیبلٹی ٹو میک اٹ ڈیفیکلٹ لیٹ alone impossible for tax evaders to spend their illegal money has cost the country dearly. کہہ رہے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ایک تو نااہلی ہے اور ان کی سیاسی ول کی کمی ہے کہ وہ جو ٹیکس ایویڈرز ہیں یعنی وہ لوگ جو ٹیکس سے بچتے ہیں ان کو انہوں نے چھوٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے اللیگلی پیسے جو ہے چرا کے اپنے باہر ملکوں میں وہاں پہ بینکوں میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا جو ٹیکس جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا۔ آگے کہہ رہا ہے Instead of enforcing measures to stop the circulation of illegal money in the economy, government policies encourage tax evasion. بجائے اس کے کہ حکومت ایسے میئرز لے جس کی وجہ سے جو غیر قانونی پیسے ہیں وہ یہ پاکستان کی معیشت میں سرکولیٹ کریں، گورنمنٹ ایسی پالیسیز بناتی ہے جس سے ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے، جس سے جو لوگ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں یا جو بلیک سے منی بناتے ہیں وہ ٹیکس کی ان پالیسی سے بچ جاتے ہیں اور پھر وہ ٹیکس چراتے ہیں، ٹیکس چراتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ نہیں بڑھتا بلکہ ویسا ہی ویسا رہتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں دیر آر پالیسیز have for example turned the real estate sector into a parking lot of dirty money. کہہ رہے ایک پالیسی کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ڈرٹی منی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگا دیں، تو آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگا دیں گے تو اس سے ٹیکس بھی آپ کا بچ جائے گا اور وہ پیسے جو ہے سرکولیٹ بھی نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان مالکان کے پاس ہی رہیں گے۔ اگلی وجہ بتا رہے ہیں there is also no limit to the number of bank accounts an undocumented person can open, while a taxpayer is required to produce a raft of documents as proof of legitimacy of their income resources. کہہ رہے کہ ایسا شخص ہے جس کا کوئی ٹیکس ریکارڈ ہی نہیں، یعنی وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی حکومت چیک نہیں کرتی کہ اس کے پاس کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، جبکہ ایک ایسا بندہ جو ٹیکس دیتا ہے تو اس کو ایک بڑی لمبی لسٹ دیتے ہیں ڈاکومنٹس کی، جی آپ بتائیں کس بینک میں اکاؤنٹ ہے، کس بینک میں اکاؤنٹ ہے تو پھر اس میں پیسے کتنے ہیں اور انکم آپ کی کہاں سے آتی ہے، وہ ساری ڈیٹیل دینی پڑتی ہے اس بندے کو جو ٹیکس دے رہا ہے۔ اس وجہ سے ہی لوگ کہتے ہیں یار جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس کی تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی پاکستان کا جو ٹیکس کا جو اسٹرکچر ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا اور پاکستان کا جو ٹیکس ہے وہ نہیں بڑھ رہا بلکہ لوگ ٹیکس سے بچتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں سجیشنز ہیں کچھ سجیشن یہ دیا جا رہا ہے کہ the tax to GDP ratio is unlikely to increase unless the government implements measures to ensure that those spending illegal money pay the highest tax rate on the purchase of real estate, cars, foreign
ٹریول ET سے. پہلا یہ کرنا ہوگا کہ حکومت کو ایسے اقدامات لینے پڑیں گے جو کہ غیر قانونی پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو اب بڑے بڑے ٹیکسز لگانے پڑیں گے ریئل اسٹیٹ کی پرچیز پہ، مہنگی گاڑیاں، اور باہر جو لوگ بار بار ٹریول کرتے ہیں ان پہ ٹیکس لگانا پڑے گا تاکہ وہ پھر اس چیزوں کو کم کریں اور پھر پاکستان کا ٹیکس نیٹ بڑھے. آگے کہہ رہے ہیں وداؤٹ دس اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسپینڈ دا ٹیکس نیٹ اور ریز دا ٹیکس ٹو GDP ریشو ٹو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ لیول. کہہ رہے ہیں اگر پاکستان اس طرح نہیں کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی طور پر ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے جس طرح بین الاقوامی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 50%، 40%، 30%، یعنی ایک بڑا پورشن جو ہوتا ہے وہ جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، اور بہت لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، جن کی انکم کم ہوتی ہے، ادروائز وہ سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو اس لیول پہ پہنچنے کے لیے پاکستان کو میجرز لینے پڑیں گے. اگلی خبر ہے اسی کی کنٹینیوس میں ٹرمز بتائے گئے ہیں. GDP بتایا گیا ہے کہ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. According to 2021 Pakistan's total GDP was $376 billion. 2021 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ٹوٹل جو GDP تھا وہ 376 ارب ڈالر تھا. اب ایک اور ٹرمنالوجی استعمال ہوئی، بجٹ ڈیفیسٹ. یہاں پر میں آپ کو GDP بتا دیتا ہوں. کہہ رہے GDP دا ٹوٹل مانیٹری اور مارکیٹ ویلیو آف آل دا finished goods and services produced within the country's borders in a specific time period. ایک سال کے دورانیہ میں کسی بھی ملک کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، خریدی گئی ہیں یا بیچی گئی ہیں، اس سب کو ملا کے جو ویلیو بنتی ہے نا اس کو کہتے ہیں GDP. بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ The phenomena of expenses exceeding revenue often applied to government budget. کہ کوئی حکومت ہے اس کا خرچ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کے بعد جو پیسے آ رہے ہیں وہ کم ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، کوئی ملک ہے جس کا خرچ زیادہ ہے اور اس کے پاس پیسے جو ریونیو آ رہے ہیں وہ کم ہے، اس کو کہتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ. اگلی خبر کا تعلق ہے پاکستان US ڈیفنس ٹاک بگن ٹوڈے. یہ ایک فالو اپ نیوز ہے. اس سے پہلے میں ایک نیوز کور کر چکا تھا جس میں دونوں ملک یہ سوچ رہے تھے کہ کوآپریشن کو بڑھایا جائے ٹیررزم کے حوالے سے، یعنی پاکستان اور امریکہ سوچ رہے تھے کہ ہم کوآپریشن کو بڑھائیں گے. افغانستان میں جو ٹیررزم بڑھ رہا ہے، TTP کا خطرہ ہے، تو پاکستان جوائنٹ وینچرز کرنا چاہ رہا تھا امریکہ کے ساتھ. اب یہ اس کی فالو اپ نیوز آ گئی ہے کہ پاکستان US ڈیفنس ٹاکس بگن ٹوڈے، یعنی آج 13 تاریخ کو شروع ہو گئے ہیں. اس میں پڑھتے ہیں اس کو. The second round of US-Pakistan mid-level defense dialogue began in Washington on Monday to consider various options for strengthening ties between the two establishments. سیکنڈ راؤنڈ ہے یہ پاکستان US مڈ لیول ڈیفنس ٹاکس ہے. مڈ لیول کا مطلب ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹس نہیں کر رہے بلکہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویلین مل کے ایک ٹاکس ڈائلاگ کر رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں دا پاکستانی ٹیم ہیڈڈ بائی دا چیف آف جنرل اسٹاف CGF منا چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید ریچڈ دا US کیپٹل آن سنڈے آفٹرنون. پاکستان کی ٹیم جس کو ہیڈ کر رہے تھے یا جس کی سربراہی کر رہے تھے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، وہ امریکہ کے کیپٹل میں پہنچے. The delegation includes 2 major generals, 2 brigadiers and a civilian representative. یہ جو ہمارا ڈیلیگیشن دا وفد دا اس میں 2 میجر جنرل ہیں، 2 بریگیڈیئرس ہیں اور ہمارے جو سویلین نمائندے ہیں وہ بھی شامل ہیں. The additional secretary for Americas محمد مدثر ٹیپو فرام فارن افیئرز منسٹری، اور ایڈیشنل سیکرٹری جو امریکہ کے لیے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے محمد مدثر ٹیپو، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. The agenda for the 4-day Feb 13 to 16 talks include expanding cooperation on strategic issues between the two defense establishments. یہ جو میٹنگ ہے، یہ جو ڈائلاگ ہیں، ٹاکس ہیں، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ
4 دن کی میٹنگ ہوگی 13 فروری سے لے کر 16 فروری تک، اور اس میں جو ڈسکشن کی جائے گی وہ یہ کیا جائے گا کہ جو اسٹریٹجک ایشوز مانا جو ملٹری سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں دونوں ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے مطلب پاکستان کی آرمی اور امریکہ کی آرمی جو ہے وہ مل کے آپس میں جو فوج کے ایشوز ہیں اس میں کوآپریشن بڑھانے پہ بات چیت کریں گے. یہ اس کا مین ایجنڈا ہے. آگے دیکھتے ہیں. یہ اس میں ٹوٹل یہ بات بتائی گئی تھی کہ کب ہوئی ہے اور اس میں مین ایجنڈا کیا ہے. اس میں جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہیں، دا چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، یہ محمد سعید صاحب کی تصویریں یہ آپ کے سامنے ہیں. چیف آف جنرل اسٹاف ایبریویٹڈ CGS، اس کو CGS کہا جاتا ہے. دا موسٹ coveted position within the Pakistan Army after that of the Chief of Army Staff. چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیف آف جنرل اسٹاف کا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ although 4-star چیف آف آرمی اسٹاف is the head of the land forces, CGS is the organizational lead on both intelligence and operations, hence being charge of the MI military intelligence and MO military operations directorate. کہہ رہے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ ایک صرف زمینی جو فوج ہوتی ہے نا اس کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ چیف آف جو جنرل اسٹاف ہے اس کے پاس ایک آرگنائزیشنل لیڈ ہوتی ہے، آرگنائزیشن سربراہ ہے جس میں انٹیلیجنس بھی اس کے انڈر ہوتی ہے اور یہ ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ بھی ہوتا ہے اور ملٹری آپریشن کا ہیڈ بھی ہوتا ہے. Since 1985 a 3-star lieutenant general is appointed to the post of CGS. 1985 سے ایک 3-star لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس پوسٹ کے لیے. تو یہ اس کے ایک ایبریویشن دی اور اس میں ایک انفارمیشن دی. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر ہے کرنٹ فائنینشیل کرائسس اینڈ سولوشنز ڈسکس. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس میں کافی چیزیں کور کروں، لیکن اس میں ایک پورشن ہے ایجوکیشن کا بھی، میں نے اس میں سے بھی ایک پیراگراف ڈالا ہے، لیکن آپ نے اس کو خود بھی یہ آپ اوپر ٹائپ کریں گے نا، یہ کرنٹ فسکل فائنینشیل کرائسس اینڈ سولوشن ڈسکس، یہ گوگل میں ٹائپ کریں گے نا تو یہ کھل جائے گا ڈاؤن میں. اس کو آپ نے ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے کیونکہ یہ معیشت سے ریلیونٹ ہے. کہہ رہے فارمر فائنانس منسٹر سلمان شاہ says the current financial crisis in the country started in 2016. دیکھیں بڑا زبردست نے بات کی. ایک فارمر کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی پوسٹ پہ رہ چکا ہو پہلے، تو فائنانس منسٹر کا مطلب ہے کہ جو سلمان شاہ صاحب ہیں یہ پہلے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں it has so far sent 4 prime ministers and 7 finance ministers out of power. اب تک جو اکانومی کا مسئلہ ہے یا آپ اس کو معیشت کا مسئلہ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس نے 4 وزیر اعظم اور 7 وزیر خزانہ کو پاور سے گھر بھیج دیا ہے. یعنی 7 وزیر خزانہ چینج ہوئے اور 4 وزیر اعظم چینج ہوئے 2016 سے لے کر اب تک، صرف اور صرف معیشت کے مسئلے پر. We are still not sure whether the financial troubles of the country will end here or not. He was speaking at the session State of Economy in Pakistan and Way Forward, moderated by Aqdas Afzal at the Pakistan Literature Festival on Sunday. لاہور میں ایک فیسٹیول ہوا ہے، لٹریچر فیسٹیول، اس میں ایک ٹاپک تھا اسٹیٹ آف اکانومی ان پاکستان اینڈ وے فارورڈ، پاکستان میں معیشت کی حالت اور اس کا حل. اس پہ یہ وزیر خزانہ صاحب ہیں، فارمر وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا بھی یا نہیں. آگے کہہ رہے ہیں مسٹر شاہ said that in the last 1 year the country's reserve have been reduced from $17 billion to $3 billion, which was a failure of all finance ministers. یہ بڑا آپ نے نقطہ سمجھنا ہے اور اس کو آپ نے MCQs میں بھی ڈالنا ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کے جو ذخائر ہیں جس کو کہتے ہیں
country's reserve. ذخائر یعنی پاکستان کے پاس اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان باہر سے کوئی چیزیں خریدا ہے تو اس کا بل دیتا ہے. تو وہ ذخائر 17 ارب ڈالر سے کم ہو کے صرف اور صرف 3 ارب ڈالر رہ گئے ہیں جو کہ تمام فائنانس منسٹرز کی ناکامی ہے. آگے کہہ رہے ہیں Mr. Afzal said the current rate of inflation in the country was about 28%. یہ دیکھیں ابھی جو پاکستان میں جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ 28% ہے. The highest in the history of the country which could go up to 35% to 40% in the coming month. اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی کی جو رفتار ہے سب سے زیادہ ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ 35% سے لے کے 40% تک بھی جا سکتی ہے. The current rate of inflation might send 200 million more people below the poverty line, while economic growth was dismal 2%. کہہ رہے یہ جو مہنگائی ہے اس سے 200 ملین یعنی 200 ملین 2 کروڑ ہوتے ہیں. 2 کروڑ لوگوں کو شاید 2 کروڑ ہوتے ہیں ان کو پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے وہ لوگ. اور جبکہ پاکستان کی جو معیشت ہے جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے وہ 2% ہے. مہنگائی 35 سے 40% اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 2% پہ بڑھ رہی ہے. From June onward, our foreign reserves would be so low that we might have to go to IMF once again. جون کے بعد جو ہے ہمارے ریزرو اور اتنے کم ہو جائیں گے کہ شاید ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے تاکہ ہم دوبارہ پھر معیشت میں کچھ انجیکٹ کر سکیں. آگے کہہ رہے ہیں Mr. Shah said the current IMF program was 23rd, 22nd was in 2018, while 21 was completed in 2016. ابھی جو IMF کا پروگرام چل رہا ہے وہ 23واں پروگرام ہے. 22واں پروگرام 2018 میں لیا گیا تھا اور 21واں پروگرام 2016 میں. The issue is that Pakistan has never done economic reforms. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی معاشی اصلاحات نہیں کی ہیں. This is why the country survive for some time as we get some help due to our geopolitical position, as we get some importance due to Afghanistan. کہہ رہے ہمارا جو ملک ہے اس کی جو جیو پولیٹیکل یعنی زمینی اور سیاسی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ جو دنیا کی سپر پاورز ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے کہ افغانستان ہے اس کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں تو ہم سروائیو کر جاتے ہیں. ادروائز پھر ہم لوگ پھر دوبارہ ہماری معیشت جو ہے بیٹھ جاتی ہے. Once out of the crisis we forget reforms, which means making our economy sustainable without boom and bust. ایک مرتبہ جو وہ کرائسس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ریفارمز بھی کرنی ہیں, معاشی اصلاحات بھی کرنی ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے آگے جا سکے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان جو ہے آگے نہیں چل پاتا. آگے کہہ رہا ہے In the last 50 years, the former finance minister said we have taken part in Afghanistan war. پچھلے 50 سالوں میں ہم نے افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا. First 30 years in the افغان جہاد and then the war on terror. پہلے 30 سال ہم نے افغان جہاد لڑی, پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے وار آن ٹیرر کا حصہ بنے, یعنی کہ 9/11 کے بعد ہم وار آن ٹیرر کا حصہ بنے. Which is rearing its head again. جو کہ اب دوبارہ جو ٹیرر ہے یا دہشت گردی دوبارہ اپنا سر اٹھا رہا ہے. We need dollars because our economy is inward looking and disconnected from the world. دیکھیں یہ آپ نے جملہ یاد کر لینا ہے اس کو, یہ ایک پوائنٹ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارا جو معیشت ہے نا وہ اس کی جو اکانومی ہے اس کا طریقہ کار اس طرح کہ وہ انورڈ لکنگ ہے, یعنی وہ صرف اپنے ملک میں ہی دیکھتی ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہماری کوئی بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی نہیں ہے اور ہم لوگ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. ہم صرف ادھر ہی بس اپنے ریجن میں بھی کٹے ہوئے ہیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, اپنا ایران کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہے اور دنیا کے ساتھ ہم لوگ ویسے ہی ٹریڈ نہیں کر رہے. تو ہماری انورڈ لکنگ ہے, یعنی ہم ادھر ہی بس اپنے ہی ملک میں دیکھ رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں, تو اس سے ہمیں تو ڈالرز نہیں ملیں گے. We consume whatever production we make and even imports which mostly consist of energy. ہم لوگ جو یہاں پہ اگاتے ہیں وہ خود کھا جاتے ہیں اور حالانکہ پھر ہمیں باہر سے امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے جیسا کہ انرجی ہے. Earlier we used to import only energy but now we have started importing electricity. پہلے ہم لوگ صرف اور صرف بجلی یعنی انرجی وہاں سے منگواتے تھے, ابھی تو ہم انرجی بھی منگواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں.
آگے کہہ رہے ہیں وی ہیو این انورڈ لکنگ اکانومی ڈیپینڈنٹ آن امپورٹس وچ کانٹ بی رن اسموتھلی فار لانگ. جو امپورٹس ہیں یعنی باہر سے صرف لا کے یہاں پہ خرچ کرنا، اس سے پاکستان کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. دیر آر ٹو سولوشن، دو راستے ہیں. either ٹو میک دا اکانومی ایکسپورٹ اورینٹیڈ، یا تو آپ معیشت کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ بنا دیں، یعنی کہ آپ ایکسپورٹ بنانا شروع کر دیں. اور میک اٹ سیلف سفیشینٹ، یا اس کو خود کفیل بنا دیں، پرٹیکولرلی ریگارڈنگ انرجی، یعنی اتنی آپ انرجی پروڈیوس کریں کہ خود ہی یہاں پہ بجلی بن سکے، خود ہی یہاں کے معاملات چل سکیں، تبھی ہماری اکانومی اٹھ سکے گی. وی ہیو ناٹ ڈن آئدر آف دیم، ہم نے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا. دیر واز اے ٹائم وی ہیڈ سرپلس انرجی ڈیو ٹو ڈیمس ہوز بائی پروڈکٹ الیکٹریسٹی. اور کچھ وقت ایسا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیمز وغیرہ زیادہ تھے، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس الیکٹریسٹی زیادہ تھی. لیکن اب ڈیمز بھی کی کمی ہو گئی ہے، تو ہمارے پاس الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو ڈو شیئر. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.